बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। अच्छा, बाग़ फ़िदक के हवाले से एक तहरीर का ज़िक्र है एक किताब में, एक अहले सुन्नत वल जमात की किताब में। उस तहरीर पर जाने से पहले मैं उस किताब का नाम बताता हूँ। पहले सीरतुल हलबिया किताब का नाम है। ये जो है अहले सुन्नत के जो अलामत है, ये उनकी किताब है। तो रवायत को भी और किताब का जो मैं तारुफ़ है सामने फ्रंट पेज भी मैं आपको स्कैन करके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो उस वाक़े पर जाने से पहले मैं चलो किताब में क्या किताब है, किसने तर्जुमा किया है, क्या कुछ है, मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सीरतुन नबी की निहायत मुफस्सल, ये सबसे पहले जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत मुफस्सल और मुस्तनद तसनीफ़। निहायत मुफस्सल और मुस्तनद, ये इनका दावा है लिखने वालों का कि बहुत ही मुस्तनद है ये। अल्लामा अली इब्न बुरहानुद्दीन हलबी कि ये माया नाज अरबी तसनीफ़ का उर्दू तर्जमा। ये ज़ाहिर है जिन अल्लामा साहब ने तब किताब लिखी थी, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने भी आगे तर्जमा जिन्होंने किया वो आगे मैं बता दूँ कि इसके मुतजरम मुरतब करने वाले और तर्जमा करने वाले कौन कौन लोग हैं इनके। इनको किसने मुरतब किया है? मौलाना मोहम्मद असलम कासमी फ़ाज़ल देवबंद, ठीक है। और ज़ेर प्रस्ती हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब। तो ये कहाँ से इशात हुई है? इसकी दारुल इशात उर्दू बाज़ार MA जना रोड कराची। आगे फ़ोन नंबर भी है। और उसके बाद एहतमाम खलील अशरफ उस्मानी 2006 में मेरे ख्याल में ये मुरतब हुई है। तो किताब का नाम सीरत हलबिया, लिखने वालों ने इसको बहुत मुस्तनद कहा है और कि इसमें तफसीली मामलात और मुस्तनद हैं। मुस्तनद उन्होंने ऐसे कहा है कि जब मैंने इस किताब को पढ़ा है ना, इनके मामलात पढ़े हैं, तो सही बुखारी, मुस्लिम, मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, इब्न दाऊद, जो ये किताबें हैं ना, इनसे मुस्तनद अहादीस उठाकर उनको कंपाइल करके ये किताब लिखी गई है। तो इसमें अगर कोई ज़ईफ़ आती भी है ना रवायत, तो उसके साथ लिखते हैं जी कि यहाँ पे ये ज़ईफ़ है, यहाँ पे ज़ईफ़ है। लेकिन अब मैं जहाँ से पढ़ने वाला हूँ वहाँ पे ज़ौफ़ का कोई भी अंसर शामिल नहीं है, कि इन्होंने आगे ज़ौफ़ का ज़िक्र नहीं किया। जिनके साथ ज़ौफ़ का ज़िक्र आगे लिखा है कि ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, यहाँ पे ज़ौफ़ है, या फ़लाना जो है वो रावी उसका कमज़ोरी का शिकार है। तो अब मैं आपको यहाँ से वो पढ़ता हूँ वाक़या कि क्या वाक़या है, बाग़ फ़िदक की तहरीर के हवाले से क्या वाक़या है। सीरत हलबिया उर्दू, सफ़ा नंबर 533, जिल्द स्वयं, निसफ़ आखिर। तो यहाँ पे हेडिंग के साथ लिखा हुआ है वाक़या। मैं सिर्फ़ उस वाक़े पे जाता हूँ। क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़िदक की तहरीर लिख दी थी? फिर ऐसे कुछ डॉट 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 पड़े हुए हैं। फिर आगे ये यानी कि हेडिंग है उस पैराग्राफ की। आगे लिखा हुआ है अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। कौन लिखता है? अल्लामा इब्न जोज़ी। अब जिन लोगों को इनका नाम ही नहीं पता, ये जो आलम दीन थे, अब वो ये ना बोले कि जी कि अब ये बात ही सही नहीं है। मेरे पास ऐसे बेशुमार लोग हैं, मैं उनको कोई हवाला दिखाता हूँ। मैंने एक दोस्त है, उनको मैं मुस्तदरिल हाकिम से मैंने सही मुस्नद रवायत का हवाला दिखाया, तो मुझे कहते हैं ये तो मैं तो जानता ही नहीं, ये तो किताब ही नहीं है, पता नहीं कौन सी किताब है, सियासत सिर्फ 6 किताबें हैं और ये पता नहीं कौन सी तुम किताब दिखा रहे हो। तब मैंने उसको कहा, मेरे भाई तुमने कभी मुल्क माल्टा देखा है? माल्टा जिसको बोलते हैं, नहीं देखा। मैंने कहा अगर तुमने नहीं देखा इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, या वो मुल्क ही झूठा है, या कोई वो वैसे कोई किस्सा कहानी है। भाई जो चीज़ें तुम नहीं ना जानते, इसका मतलब नहीं होता कि वो चीज़ें ही गलत हैं। तो ये अल्लामा इब्न जोज़ी लिखते हैं कि सफ़ा नंबर 533 बताया है मैंने आपको कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़िदक की जायदाद के मुतल्लिक़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए तहरीर लिख दी थी। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि उन्होंने क्यों लिख दी थी। इसी किताब में पूरे मामलात हैं कि क्या हुआ जब हज़रत फ़ातिमा दरबार, तो क्या बोलूँ, जब उनके दरबार ही समझ लें, फिर क्या बोले बंदा, जब वहाँ पे जब गई थी जहाँ पे वो बैठते थे और खिलाफत के मामलात अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु करते थे, तो जब वो वहाँ पे गई, उन्होंने दावा किया, उन्होंने फिर सबूत और दलाइल
انہوں نے دلیلیں دیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. پھر اس کے بعد یہ چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، باقی بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، میں چلو اس سے بتا رہا ہوں بھی آپ کو. پھر وہ جو دلائل وغیرہ دیے، اس کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنا دی کہ جو ہے وہ پیغمبر جو فوت ہوتے ہیں تو ان کا ورثہ نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہو جاتا ہے. تو اس پر بھی بہت زبردست دلائل اور تحقیق ہے کہ جو پیغمبر چھوڑ جائیں اور وہ اگر ایک چیز مثال کے طور پر میرے والد صاحب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں کسی سے وہ کلیم نہ کروں، وہ چیز میرے پاس ہو، میرے قبضے میں بھی ہو، تو وہ مجھے بتائیں گے کہ بیٹا فلانی جو چیز ہے وہ ہے تو تمہارے پاس یا ہے میرے پاس ہی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ میں صدقہ کر جاؤں گا یا ہوتی وہ صدقہ ہے میرے بعد تم اس کے وراثت کے تم حقدار نہیں ہو. تو وہ بات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خود نہیں پتہ، حضرت علی کو نہیں پتہ، باقی کسی اہل بیت کو نہیں پتہ کہ وہ چھوڑ جائیں تو صدقہ ہوتا ہے. وہ بہت سارے اس میں یعنی میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر آپ اس میں بیٹھ کے دلائل کی بات کریں تو اتنے دلائل ہیں اس بات کے معاملے میں کہ آپ یعنی کسی بھی اینگل سے یہ یعنی اس کے راوی بھی خود ابو بکر خود ہی ہیں یا ان کی بیٹی ہماری جو ام المومنین حضرت عائشہ وہ خود ہی ہیں. تو اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو بے شمار باتیں، قرآن کی آیات کچھ اور کہتی ہیں وراثت کے بارے میں، پیغمبروں کی ہی وراثت ہو بے شک جو کچھ بھی ہو. چلو میں اس موضوع میں نہیں جا رہا، اس میں جس دن جانا پڑ گیا تو میں انشاءاللہ بڑے تمیز طریقے سے جاؤں گا، صحیح انداز سے جاؤں گا، سارے دلائل کے ساتھ جاؤں گا. لیکن ابھی کہ انہوں نے کیوں لکھ دی تھی میں یہ وجہ بتا رہا ہوں. یہاں پہ جو علامہ جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے لکھ دی تھی وہ بات، یہ تحریر باغ کی ان کے حق میں، کہ ایک تو پہلے دلائل دیے قرآن سے بھی حضرت فاطمہ نے دلائل دیے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو اب آپ لے کے آؤ، گواہ لے کے آؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ ہبہ کر دیا تھا، آپ کو یہ لکھ دی تھی، اس کے لیے گواہ لے کے آؤ. تو آپ نے گواہی کے طور پہ جنت کے جو سردار ہیں حسن حسین کو آپ نے ایک منٹ ٹھہریں ذرا جی، تو آپ نے جو ہے نا گواہی کے طور پہ حسن حسین، ام کلثوم اور حضرت علی کو ان کو پیش کیا کہ گواہی دینے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھ دی تھی. تو وہ پھر ان کی گواہی ریجیکٹ کر دی گئی اس وجہ سے کہ مطلب وہی گھر والے بندے ہیں تو آپ ہی گواہی دے رہے ہو تو آپ کی گواہی نہیں چلتی، بیسیکلی یہ بات تھی. تو ان کی شہادت قبول نہیں ہوئی، بیسیکلی یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شہادت کیوں نہیں قبول ہوئی. تو اگر اس بات پہ جایا جائے نا تو جنت کے سرداروں کی شہادت قبول نہیں نہ ہوتی. چلیں میں بھی اس بات پہ نہیں جاتا، اسی موضوع پر رہتے ہیں. حضرت علی کو بھی نہیں تھا پتہ ان فتاووں کا، مسائل کا، کہ پیغمبر کا ورثہ نہیں ہوتا، اور آپ گواہی بھی دینے آ گئے، گواہی بھی آپ نے دی اور پھر گواہی قبول بھی نہیں کی گئی. تو چلیں دیکھیں کہ کسی کو کوئی شک ہو کہ اس کے پاس کوئی ایسے معاملات ہوں کہ وہ کہے جی کہ یہ پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ ہے، یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے، وہ بھائی ویڈیو بناؤ، مجھے اس میں ٹیگ کرو چیلنج کے طور پہ، میرا نام لے کے میں جوابی ویڈیو بناؤں گا کتابوں سے اور اپنی کتابوں سے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں زیادہ لمبی باتوں میں جانا نہیں چاہتا. تو اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فدق کی جائیداد کے متعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے تحریر لکھ دی تھی. اب آگے ہوا کیا؟ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو پیپر تھا وہ وہاں پہ ہوئے ہوں گے یا کہیں سے بھی آئے، انہوں نے دیکھا جی یہ کیا پیپر ہے، یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ کے لیے ان کے والد مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے سلسلے میں تحریر لکھ دی ہے. ٹھیک ہے. فاروق اعظم نے کہا پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب آپ کے ساتھ برسر جنگ ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے وہ تحریر لے کر پھاڑ دی. یہ پیراگراف یہاں تک ختم ہوتا ہے. تحریر لے کر آپ نے حضرت عمر نے پھاڑ دی. یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ نام بتا چکا ہوں میں آپ کو. یہ واقعہ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ ابن جوزی. ٹھیک ہے. اور میں نے بتایا کہ اس کتاب میں جہاں پر کسی جگہ پہ ضعف ہے اور کمزوری ہے وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت کمزور ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے.
اور مسند یہ کتاب میں روایات کیسے ہیں کہ انہوں نے مسند احادیث کتابوں سے اٹھا کر مسند کتاب احادیث اٹھا کے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو سکین ڈال دوں گا کمنٹ سیکشن میں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ عرب برسر جنگ ہے مسلمانوں کے ساتھ تو کسی کا ورثہ اٹھا کر اس پہ بندہ قابض ہو جائے. اور کیونکہ وہاں پہ مال دولت اس سے زیادہ وہ بہت بڑی جائیداد تھی, وہاں پہ باغات تھے اور زمین تھی, کافی بڑی اراضی تھی وہ, تو وہاں سے جو ہے نا نظام حکومت چلاتے تھے. تو اس وجہ سے جناب نظام حکومت چلانے کے لیے تو کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا جائے, یہ تو کوئی دلیل تو نہ ہوئی. تو یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ حضرت عمر نے وہ تحریر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھ دی تھی, حضرت عمر نے وہ پھاڑ دی. اور کیا اس کے بارے میں کہا یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیوں پھاڑی. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بے شمار معاملات ہیں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیسی کیسی باتیں. اب یہ جو لکھنے والے جو کتابیں جنہوں نے لکھی ہوئی ہیں, روایات جنہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, یہ تو سارے یہ جو ترجمہ کرنے والے بھی دیوبندی, ٹھیک ہے. تو اس روایت سے کیسے کیسے سوالات اور کیسے کیسے مسائل پتہ ہے آپ کو حل ہوتے ہیں. یہاں پر بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے, اگر لوگ حق اور انصاف پر آ جائیں. تو ان پر میں آگے مزید بات نہیں کرتا, آپ لوگ خود بھی سمجھدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھی رحم و کرم کیا ہوا ہے, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوئی ہے, سب کو دی ہوئی ہے. کوئی نئی کوئی ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے. آپ خود بھی کتابیں پڑھیں اور کتابوں میں جو روایات صحیح ہیں ان کو مانیں, جو صحیح نہیں ہیں ان کو آپ تعلیق کریں رسول اللہ کی تعلیمات سے اور قرآن سے, دیکھیں کہ اس میں کیا کیا مسائل ہیں. تو تحریر کو لکھی ہوئی تحریر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھاڑ دیا. تو اس موضوع پر میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے باغ فدق پہ انشاءاللہ العزیز, زندگی رہی تو, اور سارے حقائق میں نے کھول کے سامنے رکھنے ہیں. تو ابھی اتنی ہی بات کرتا ہوں, تو باقی بات انشاءاللہ وہ جب ویڈیو بناؤں گا اللہ نے مجھے توفیق دی تو سارے مسائل اس بارے میں باغ فدق کے ڈسکس ہوں گے. سب دلائل جو لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ جو جوابی دلیل ناسبی لوگ جو جوابی دلیلیں جو کمزور مکڑی کے جالے کی طرح کمزور دلیلیں دیتے ہیں, دلیلیں جواب دے دینے سے کوئی دلیل نہیں ہو جاتی, جواب میں جان ہونی چاہیے. مثلا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ناسبی حضرات اٹھ کے اور دیتے ہیں یہ دلیل ہے جس کی یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی, وجوہات بیان کر دینا دلیل نہیں ہو جاتی, دلیل میں جان ہونی چاہیے. تو مکڑی کے جالوں کی طرح جو دلیلیں تم دیتے ہو نا, اس کی یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی, وہ ناکافی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کانٹوں کے اوپر ایک صحرا میں ایک پودا ہوتا ہے, نام نہیں مجھے یاد رہا, اس کے کانٹوں کے اوپر پوری رات گزارنا منظور ہے. جو وہ کانٹے ایسے ہیں نا, وہ جب چبھتے ہیں نا, وہ کانٹا ٹیڑھا بھی نہیں ہوتا, وہ بہت سخت, وہ ایسا پودا ہے جو صحرا میں اگتا ہے. مجھے اس پر رات گزارنا منظور ہے. یا انہوں نے دوسری بات جو بولی اسی پورے واقعے میں, جو انہوں نے یہ جملہ, اس واقعے کی نہیں بات کر رہا, انہوں نے ویسے ان کا ایک قول ہے, اور مجھے رسیوں میں باندھ کر گھسیٹا جائے یا کانٹوں پر مجھے لٹا پوری رات گزارنی پڑ جائے, مجھے وہ منظور ہے, بجائے اس کے کہ میں کسی کے مال کے ایک ذرہ برابر پر بھی قابض ہو جاؤں, اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کل پیش ہوں کہ میں کسی کے مال پر قابض تھا. تو یاد رکھیے, سبحان اللہ رب العرش العظیم, یاد رکھیے کہ یہ انہوں نے تحریر ابو بکر رضی اللہ عنہ لکھ دی تھی. یہ بعد میں کس وجہ سے حضرت عمر نے وہ لے کر پھاڑ دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.